हुआ नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 43 से। वक़ालल मालिकु, और कहा बादशाह ने, इन्नी अरा, बेशक मैं देखता हूँ, सब आ सात बाकारातन गाय, सिमानन मोटी, या कुलूहुन्ना उनको खा जाती हैं, सब उन सात इजाफुन दुबली पतली गायें, व सब आ और सात सुम्बुलातिन बालियाँ हैं, खुज़रियों सरसब्ज़, व उखारा याबिसात और दूसरी सात जो हैं वो सूखी बालियाँ हैं। या अय्युहल मलाउ अफ्तूनी, ए सरदारों मुझे बताओ, फ़ी रोया, या इन ख्वाबों की ताबीर, इन कुंतुम लिर्रुया तअब्बरून, अगर तुम इन ख्वाबों की ताबीर जानते हो। फिर एक दिन बादशाह ने अपने दरबार के लोगों से कहा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि सात मोटी गायें हैं जिन्हें सात दुबली पतली गायें खा रही हैं, और सात बालियाँ हरी और दूसरी सात सूखी हैं, और वो भी हरी बालियों को खा रही हैं। दरबार के लोगों, मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ, अगर तुम ख्वाब की ताबीर देते हो। पीछे क्या था, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जिस शख्स को कहा था कि अपने बादशाह के सामने मेरा ज़िक्र करना, तो उसे ज़िक्र करना भुलवा दिया था शैतान ने। असल अल्फाज हैं फ़अनसहु शैतानु ज़िक्रा रब्बिही, इसमें ज़िक्र रब्बिही की इजाफ़त उसी नोयत की है जो मकरुल लैली वन नहारी वगैरह में है। इंसान को नेकी के कामों से शैतान गाफिल करता है, मगर इसकी मोहलत उसे खुदा के इज़्न से मिलती है। यहाँ मालूम होता है कि अल्लाह ताला की हिकमत और मसलहत का तकाज़ा अब भी यही था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुछ साल और इसी तरह कैद में गुजारें। चुनांचे वो शख्स जेल से बाहर आया तो उसे बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि ज़िंदा यानी कैद के साथी ने उससे ये बात कही थी। अगरचे बादशाह अपने इस ख्वाब से बहुत मुतासिर था, मगर ये भी जानता था कि इतना मुश्किल ख्वाब और उसकी ताबीर बताना भी इतना आसान नहीं होगा, ये मुश्किल ही होगी। कालू, तो उन्होंने कहा, अज़गासु अहलामिन, ये एक परागंदा ख्यालात हैं, वमा नहनु बेतावीलिल अहलामी बेआलिमीन, और हम नहीं हैं ऐसे यानी ख्यालात की ताबीरें बताने वाले, हम नहीं जानते इनके बारे में। वकाल लजी, और कहा उस शख्स ने, नाजा मिनहुमा, जो निजात पा गया था उन दोनों में से, वद्दाकारा बाद उम्मतिन, उसे एक मुद्दत के बाद याद आया, आना उनबी हुकुम, मैं तुम्हें बताता हूँ ताबीर बेतावील ही इस ख्वाब की, फ़ारसिलून, बस तुम मुझे कैद में यूसुफ़ के पास भेज दो। लोगों ने कहा, ये परेशान ख्वाब हैं और हम इस तरह के ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। उन दो कैदियों में से जो छूट गया था और उसे एक मुद्दत के बाद याद पड़ा कि उसने कहा, मैं आप लोगों को इसकी ताबीर बताऊंगा, जानना चाहते हो तो मुझे ज़रा कैद खाने में यूसुफ़ के पास भेज दीजिए। यानी जो लोग ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते थे, ये फ़िक्र उन्होंने अपना भरम कायम रखने के लिए कहा। मतलब ये है कि आपका ख्वाब बामैनी होता तो ज़रूर हम उसकी ताबीर बताते, लेकिन ये तो बिल्कुल परेशान ख्वाब है, इसलिए मुतमईन हो जाइए, इस तरह के ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं हुआ करती। अब जब उस बंदे ने उसे याद आया तो उसने इनसे इजाज़त ली, ये भी खुदा के इज़्न से हुआ, इसलिए कि अब वो वक्त आ गया था कि यूसुफ़ कैद से बाहर आएँ और मिस्र के स्याह और सफ़ेद के मालिक बन जाएँ। अल्लाह अकबर। फिर वो बंदा कैद में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आया। कुरान ने यहाँ भी अपने असलूब के मुताबिक तफसीलात हज़फ कर दी हैं। बाइबल और तलमूद से मालूम होता है कि उस शख्स ने पहले यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और जेल में उनसे अपनी मुलाकात और ख्वाबों की ताबीर पूछने का पूरा किस्सा बादशाह और उसके दरबारियों को तफसील के साथ सुनाया। इसके बाद उनसे कहा कि मुझे जाने दीजिए, मैं इस ख्वाब की ताबीर भी उन्हीं से पूछ कर आता हूँ। फिर वो आया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास कैद में। यूसुफ़ अय्युह सदीक़ो, उसने कहा, ए यूसुफ़, ए सच्चे यूसुफ़, अफ़्तिना फ़ी सबई, मुझे बताओ कि सात बाकारातन गायें हैं, सिमानन मोटी ताज़ी, या कुलूहुन्ना उन मोटी गायें को खा जाती हैं, सब उन सात इजाफुन दुबली पतली गायें, व सब ई सुम्बुलातिन, और सात बालियाँ खुज़रियों सरसब्ज़ हैं, व उखारा याबिसात, और सात सूखी बालियाँ हैं। ला अल्ली अर्जिउ, शायद मैं लौट जाऊँ, इलन्ना से लोगों की तरफ, ला अल्लाहु यालमुन, शायद वो भी इसकी ताबीर को जान लें।
اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپائے راستی ہمیں 7 موٹی گائیوں کے بارے میں بتاؤ جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری اور 7 سوکھی بالیوں کے بارے میں، اس لیے کہ میں لوٹ کر ان لوگوں کے پاس جاؤں تاکہ اٹکل کے تیر چلانے کی بجائے وہ بھی جان لیں کہ اس خواب کی حقیقت کیا ہے۔ یوسف نے کہا کالا، اس نے کہا تزرعون سبع، تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سنین سال، دابا خوب دب کر، بہت زیادہ منافع کے ساتھ، فما حصدتم، جو بھی تم کاٹو، فذروہ فی سنبلہ، بس اسے چھوڑ دینا ان کی بالیوں کے اندر، الا قلیلا مما تاکلون، تھوڑا سا نکالتے رہنا وہ جو تم کھانے کے لیے دانے استعمال کرو۔ ثم یاتی من بعد ذلک سبع، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سال، شداد، جو سخت ہوں گے، قحط سالی کے ہوں گے، یا کلنا ما قدمتم، تم کھا جاؤ گے جو بھی تم نے بچا کے رکھا ہوگا، لہنا، اپنے لیے، الا قلیلا مما تحصنون، سوائے تھوڑے سے جو تم نے بیج کے طور پر محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہوں گے۔ یوسف نے کہا 7 برس تک تم برابر کھیتی باڑی کرو گے، لہذا جو فصل تم کاٹو اس میں سے تھوڑا سا نکال کے جو تم کھاؤ گے باقی سب اس کی بالیوں میں چھوڑ دو تاکہ خراب نہ ہوں۔ اس کے بعد پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے جو تھوڑی مقدار کے سوا جسے تم محفوظ کر لو گے وہ غلہ کھا جائیں گے، اور ان برسوں کے لیے تم نے فراہم کیا ہوگا۔ یعنی جب وہ بندہ آیا یوسف علیہ السلام کے پاس قید میں، تو اس نے کیا کہا کہ اے یوسف، اے سچے یوسف۔ یہ خطاب بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو وہ محض خوابوں کی تعبیر بتانے والا ایک شخص ہی نہیں سمجھتا تھا، بلکہ جیل میں اپنے تجربات کی بنا پر جان چکا تھا کہ آپ فی الواقع ایک پیکر صداقت ہیں، پیکر صداقت اور صدق کا مجسمہ شخصیت ہیں جو خوابوں کی تعبیر بھی بتا دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر نہیں بتائی، اس کے ساتھ اس کی تدبیر کی طرف بھی رہنمائی فرما دی جو قحط کے ان 7 برسوں کی مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے اختیار کرنی چاہیے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مستقبل کی منصوبہ بندی کے بارے میں قرآن کا نقطۂ نظر صوفیانہ مذاہب سے کس قدر مختلف ہے۔ صوفیانہ مذاہب کیا کہتے ہیں کہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لو، اپنے لیے کوئی تدبیریں نہ کرو، جبکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کھل کر بتایا ہے کہ کس طرح آگے آنے والے فیوچر کے لیے تدبیر کی حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور یہ بہترین تدبیر تھی۔ اسی طرح تم بھی اپنے ماضی اور مستقبل کے اندیشے کو پیش نظر رکھتے ہوئے تدبیریں کرو، اور پھر جو اس کے علاوہ باقی بچ جائے ضرورت سے وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر دو۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد 1 سال ایسا بھی آئے گا، فیہ، جس میں یغاث الناس، فیہ یعصرون، اور جس میں خوب رس نچوڑیں گے لوگ۔ یعنی اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں بران رحمہ سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ اس میں انگور نچوڑیں گے۔ وقال المالک ائتونی بہ، کہا بادشاہ نے لے آؤ اس یوسف کو میرے پاس۔ فلما جاءہ الرسول، جب آیا وہ پیغامچی، قال ارجع، کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے واپس جا، الی ربک، اپنے مالک کے پاس، فاسألہ، بس اس سے پوچھ، ما بال النسوۃ اللاتی، کیا ہوا ان عورتوں کا، اللاتی قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، یعنی ہاتھوں کو زخم لگائے تھے، ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کی چالوں سے خوب واقف ہے۔ یہ تعبیر دربار میں سنائی گئی تو بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب قاصد یوسف کے پاس اسے لینے کے لیے پہنچا تو اس نے کہا حضرت یوسف نے اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا پروردگار تو ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ اصل میں لفظ آیا ہے یغاث الناس، یغاث الناس آیا ہے، یہ غوث سے ہے، تاہم اس کے لازم کی حیثیت سے اس کا ترجمہ بارش سے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے اسے لغوی مفہوم میں لیا ہے تاکہ قحط سے جو ہماگیر اثرات لوگوں پر ہوں گے ان کی پوری تصویر سامنے آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا غیر معمولی ہوگا کہ لوگ چیخ اٹھیں گے اور اپنے پروردگار کے آگے رونے اور گڑگڑانے پر مجبور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بالآخر ان کی فریاد رسی سن لی جائے گی۔ یعنی یغاث الناس، لوگ فریاد کریں گے اور اللہ ان کی فریاد رسی قبول کرے گا۔ اب کیا ہے، وہ رس نچوڑیں گے۔ اصل میں لفظ یعصرون آیا ہے، اس کی جگہ کوئی دوسری تعبیر بھی اختیار کی جا سکتی تھی، لیکن پوچھنے والا چونکہ بادشاہ کا ساقی تھا اس لیے اس لفظ کا انتخاب کیا گیا کہ جس میں ایک خاص لطف کلام پیدا ہو گیا ہے۔
جب وہ یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے آئے تو یوسف علیہ السلام کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو رہائی کی یہ خوشخبری سن کر فوراً ہی ساتھ ہو لیتا، مگر انہوں نے اصرار کیا پہلے اس معاملے کی تحقیق کی جائے جس کو بہانہ بنا کر مجھے جیل میں بھیجا گیا تھا۔ استاذ امام لکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس ارشاد کی تہہ میں اتر کر غور کیجیے تو یہ حقیقت واضح ہوگی کہ انہوں نے مجرد بادشاہ کے وقتی حسن ظن سے فائدہ اٹھا کر اپنی رہائی اور بادشاہ کے تقرب کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ سب سے زیادہ اہمیت الزام سے برات کو دی، اور اپنی سچائی اور اپنے رب سے انہیں درجہ اعتماد تھا کہ اس بات کی ذرا پرواہ نہ ہوئی کہ فریق ثانی انہیں ملزم بنانے کے لیے کیا دروغ بافیاں کر سکتا ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام بجائے جانے کے انہوں نے کہا پہلے اس واقعے کی تحقیق کی جائے جس کی وجہ سے میں اتنے سالوں سے قید میں ہوں۔ تو جب بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا کالا ما خطبکن، تو حضرت بادشاہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا؟ اذ راوتن یوسف، جب تم عورتوں نے چاہا یوسف کو عن نفسہ اپنے لیے۔ قلنا حاشا للہ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس میں کوئی برائی بھی نہیں پائی۔ قالت امرأۃ العزیز، بول اٹھی عزیز کی بیوی، الآن حصحص الحق، اب چونکہ حق واضح ہو چکا ہے، انا راودتہ عن نفسی، میں نے ہی اسے چاہتا اپنے لیے، وانہ لمن الصادقین، بے شک وہ سچا ہے۔ بادشاہ نے انہیں بلا کر پوچھا تمہارا کیا ماجرا ہے جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے گواہی دی کہ حاشا للہ، ہم نے اس میں برائی کا کوئی شائبہ تک نہیں پایا۔ عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، یہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی اور وہ سچا ہے۔ یعنی بادشاہ کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اس وقت یہ حقیقت بادشاہ پر بڑی حد تک واضح ہو چکی تھی کہ ساری چھل فریب عورتوں ہی کی تھی۔ استاذ امام لکھتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ سچائی اپنے ظہور کے لیے صبر کا مطالبہ کرتی ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ اس کو اختیار کر لے جو صبر اس کے لیے مطلوب ہے، اس کا حق ادا کر دے تو وہ وقت لازماً آتا ہے جب اس کی صداقت کی صدائے باز گشت در و دیوار سے سنائی دیتی ہے، یہاں تک کہ دشمن بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ ذالک لیعلم، حضرت یوسف نے کہا یہ سارا واقعہ میں نے اس لیے کیا، میں نے یہ تحقیق اس وجہ سے کرائی، لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ وہ جان لے عزیز مصر کہ میں نے نہیں خیانت کی تھی اس کے پیٹھ پیچھے، وان اللہ لا یہدی، اور یہ کہ اللہ نہیں ہدایت دیتا کید الخائنین، خیانت کرنے والوں کی چالوں کو۔ یہ حضرت یوسف نے معاملے کی تحقیق پر اپنے اصرار کی وجہ بتائی ہے۔ اس کا موقع غالباً اس وقت آیا ہوگا جب قید خانے میں انہیں تحقیقات کے نتائج بتائے گئے ہوں گے۔ ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو ہمیشہ انسان کو برائی پر اکساتا رہتا ہے، الا ما رحم ربی، ہاں جس پر میرا رب رحم کر دے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز مصر یہ جان لے میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چال کو اللہ چلنے نہیں دیتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، نفس تو برائی پر اکساتا ہی رہتا ہے، الا یہ کہ جب میرا پروردگار رحم فرمائے، حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ یعنی وقت کا نبی بھی کہتا ہے کہ میں اپنے نفس کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا۔ نفس کیا ہے؟ برائی پر اکساتا رہتا ہے، ہاں جس پر میرا رب کی شفقت ہو، رحمت ہو، وہ ان چالوں سے، ان قیدوں سے، ان سے بچ جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی رب نے رحم کیا، ان کے اندر اچھائی سے بھرا ہوا ان کا اندر وجود تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس برائی سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندیاں عطا فرمائیں۔ تو اس کے جواب میں بادشاہ نے کہا وقال المالک ائتونی بہ، کہا بادشاہ نے لے آؤ اس یوسف کو، استخلصہ لنفسی، میں اسے خاص کرتا ہوں اپنے لیے، فلما کلمہ، پس جب بادشاہ نے اس سے بات چیت کی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں امانہ دار بھی ہو اور تمہارا بہت بڑا درجہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے لیے خاص رکھوں گا۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے کہا اب تم ہمارے ہاں صاحب اقتدار ہو اور تم پر بڑا بھروسہ کیا جائے گا۔
بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خاصیت کس لیے دی، اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ بادشاہ کے خواب کی نہایت دل نشین تعبیر اور اس کے ساتھ جس ہولناک قحط کے ظہور کی خبر خواب میں دی گئی تھی، اس کے مقابلے کی تدبیر، الزامات کی تحقیق کے بغیر رہائی کی پیشکش قبول کرنے سے انکار، اور اس کے نتیجے میں عزیز مصر کی بیوی اور دوسری عورتوں کا اعتراف حق استاذ امام کے الفاظ میں، ان تینوں میں سے کوئی ایک بات بھی بادشاہ کو حضرت یوسف کا گرویدہ بنانے کے لیے کافی ہو سکتی تھی، لیکن جس شخص کے باب میں یہ تینوں باتیں اکٹھی بادشاہ کے علم میں آئی ہیں، آخر وہ اس کا نادیدہ عاشق نہ ہو جاتا تو اور کیا کرتا؟ چنانچہ اس نے اعلان کر دیا کہ میں یوسف کو اپنا متعمد خاص بنا رہا ہوں، میں اسے خاص درجہ دینے والا ہوں۔ یہ بادشاہ کی طرف سے نظم حکومت میں بڑے سے بڑے منصب کی پیشکش ہے جو اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کے نتیجے میں آپ کے علم، آپ کی لیاقت اور صلاحیت اور استعداد کو دیکھ کر کی ہے، لیکن آپ اس پیشکش کو کس صورت میں قبول فرماتے ہیں، اسے آپ کی ثوابدید پر چھوڑ دیا۔ اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، قَالَ اجْعَلْنِی، آپ مجھے مقرر کر دیں، عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، زمین کے خزانوں پر، اِنِّی حفیظٌ علیم، بے شک میں حفاظت کرتا ہوں اور اس کا علم بھی رکھتا ہوں کہ اس کی کس طرح وہ کی جائے۔ تو یوسف نے کہا، اس ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجیے، اس لیے میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں کہ اس کو کس طرح بروئے کار لایا جائے۔ یوسف علیہ السلام جس قحط کی پیشین گوئی کر چکے تھے، اس وقت سب سے بڑی مہم اسی میں ملک کو سنبھالنے کی تھی۔ بادشاہ کی سب سے بڑی خواہش بھی اسی صورتحال میں یہی ہو سکتی تھی، چنانچہ انہوں نے اس کے مطابق اپنی رائے بادشاہ کے سامنے رکھ دی۔ یہ کم و بیش اسی اختیار اور اقتدار کا مطالبہ ہے جو پارلیمانی نظام حکومت میں کسی ملک کے وزیر اعظم کو حاصل ہوتا ہے۔ بائبل میں تفصیل ہے۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا، چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے، اس لیے تیری مانند دانشور اور عقل مند کوئی نہیں، سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی، فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب میں بزرگ تر ہوں گا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ دیکھ، میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں۔ اور فرعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی اور اسے باریک کتان کے لباس میں آراستہ کروا کر سونے کا طوق اس کے گلے میں پہنایا، اور اس نے اسے اپنے دوسرے رتھ میں سوار کر کے اس کے آگے آگے یہ منادی کروا دی کہ گھٹنے ٹیکو، اور اس نے اسے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا، میں فرعون ہوں اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اس سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ پاؤں ہلانے نہ پائے گا۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ یوسف علیہ السلام کے ہم عصر اس بادشاہ کے لیے لفظ فرعون کا استعمال بائبل کے مرتبین کی غلطی ہے۔ یہ بادشاہ مصری حکمرانوں کے 15ویں خاندان سے تھا، جو تاریخ میں چرواہے بادشاہوں کے نام سے یاد کیے جاتے تھے۔ یہ لوگ عربی نسل تھے اور شام اور فلسطین سے مصر جا کر 2000 قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں مصر کی حکومت پر قابض ہو گئے تھے۔ عرب مورخین انہیں ممالک کہتے ہیں۔ دور حاضر کے محققین کی عام رائے ہے کہ چرواہے بادشاہوں میں سے جس حکمران کا نام مصری تاریخ میں اپوفیس ملتا ہے، وہی حضرت یوسف کا ہم عصر تھا۔ فرعون مصر کی مذہبی اصطلاح تھی اور یہ لوگ مصری مذہب کو نہیں مانتے تھے، چنانچہ یہ نام ان قبطی نسل بادشاہوں کے استعمال ہوتا ہے جو ان کی حکومت ختم کر کے ان کے بعد 15ویں صدی قبل مسیح کے اواخر میں کسی وقت برسر اقتدار آئے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف کو اقتدار دیا مصر کی سرزمین میں، یَتَبَوَّأُ مِنْہَا حَیْثُ یَشَاءُ، وہ جہاں چاہے رہ سکتے تھے، نَصِیبُ بِرَحْمَتِنَا، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت من نشاء، جس کو چاہتے ہیں، سبحان اللہ، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نہیں ضائع کرتے اجر ایسے نیک لوگوں کا۔ یوسف کو اس طرح ہم نے اس ملک میں اقتدار عطا فرمایا، وہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں،
اور خوبی اختیار کرنے والوں کا اجر ہم کبھی ضائع نہیں کرتے۔ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ، اور آخرت کا اجر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لاتے ہیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ جو متقی یا پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا اقتدار دے دیا، یعنی جہاں چاہے فروکش ہو، جس حصہ ملک کا چاہے دورہ کرے، مصر اس کا ہے، اس میں جو نظم و نسق جس جگہ اور جس کے لیے ضروری سمجھے اس کا حکم جاری کر دے۔ یہ اس ہماگیر اقتدار اور اختیار کا بیان ہے جو بادشاہ کے فرمان سے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں حاصل ہو گیا۔ یعنی اس طرح ہم اجر دیتے ہیں اپنے نیک لوگوں کو، مطلب یہ ہے کہ اس کی خوبی عمل کا اجر ان کو دنیا میں بھی کسی نہ کسی صورت میں لازماً دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سورہ کے مخاطب قریش ہیں، یہ انہی پر امتنان اور احسان کا اظہار ہے جس میں یہ تنبیہ بھی چھپی ہوئی ہے کہ نہیں سمجھو گے تو یاد رکھو اس کے بعد تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا جسے خدا کے حضور تم پیش کر سکو۔ یہ کس لحاظ سے بہترین سرگزشت ہے۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس کے جن پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی ہے ان کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، اس میں حسن و عشق کی چاشنی ہے، مگر یوسف علیہ السلام جو اس قصے کا مرکزی کردار ہیں ان کی شخصیت اسے پاکیزگی اور سیرت و کردار کا ایسا مرکب بنا دیتی ہے کہ پڑھنے والا اس کے اندر اپنے ایمان کے لیے غذا اور اپنی روح کے لیے لذت اور حلاوت محسوس کرتا ہے۔ نمبر 2، یوسف علیہ السلام کی فطرت کے جو جوہر اس قصے میں نمایاں ہوتے ہیں وہ ایسے شاندار ہیں کہ ہر پڑھنے والے کے اندر ان کی تقلید کا جذبہ ابھرتا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ تقلید ناممکن نہیں بلکہ ممکن محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 3، یہ سرگزشت بتاتی ہے کہ انسان کا ظاہری حسن تو زنان مصر کی آنکھیں بھی دیکھ لیتی ہیں، لیکن اس کے باطنی حسن کا اس وقت نمایاں ہوتا ہے جب وہ زندگی کے مختلف مراحل میں اس کی آزمائشوں سے گزرتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی شخصیت کا یہ حسن بھی اس طرح نمایاں ہوا ہے، اور اس طرح سرگزشت میں وہ ذہانت، صداقت، پاکیزگی، پاک دامنی اور انتقام کی قدرت کے باوجود عفو اور درگزر کی ایک زندہ جاوید مثال بن کر ابھرتے ہیں۔ نمبر 4، اس میں جو حالات اور واقعات پیش آئے ہیں وہ نہایت حیرت انگیز ہیں، مگر کسی جگہ محسوس نہیں ہوتا کہ ان میں کوئی چیز بے جوڑ اور بے ربط ہو گئی ہے یا حالات کی فطری رفتار کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ نمبر 5، اس کے اولین مخاطبین قریش تھے، ان کے لیے تو گویا اسے ایک آئینہ بنا دیا گیا ہے جس میں وہ اپنی عاقبت بھی دیکھ سکتے تھے اور اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل بھی۔ اس لحاظ سے یہ ایک صریح پیشین گوئی تھی جسے آئندہ 10 سال کے واقعات نے حرف بحرف صحیح ثابت کر کے دکھا دیا۔ چنانچہ اس کے نزول پر 1.5-2 سال گزرے تھے کہ قریش نے برادران یوسف کی طرح دارالندوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے اور غار سور میں جا چھپے، اس کے بعد وہاں سے نکل کر مدینہ پہنچ گئے۔ پھر قریش کی توقعات کے بالکل خلاف آپ کو وہاں ایسا وقار اور اقتدار حاصل ہوا کہ چشم فلک نے اس کی نظیر نہیں دیکھی جا سکتی۔ اہل مکہ کو طوعاً اور کرہاً آپ کی اطاعت میں داخل ہونا پڑا، یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر ٹھیک وہی صورت پیدا ہو گئی جو مصر کے پایہ تخت میں یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں کی حاضری کے موقع پر پیدا ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھا، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ ایک عالی ظرف بھائی اور عالی ظرف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم لوگ آزاد ہو، آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ قرآن کے مخاطبین اس قصے پر اس پہلو سے غور کریں کہ اگر آپ وحی الہی سے مشرف نہیں ہوئے
آپ کے لیے کس طرح یہ ممکن تھا کہ آپ اس قصے کی اتنی تفصیل، صحت اور صداقت کے ساتھ یہ سنا سکیں؟ آخر اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی آپ کم و بیش 40 سال اپنی قوم میں گزار چکے تھے۔ آپ کو اس سرگزشت سے کچھ بھی واقفیت ہوتی تو اس طرح کی کوئی بات اس مدت میں کبھی نہ کبھی تو آپ کی زبان پر آئی ہی ہوتی۔ آپ کے مخاطبین جانتے تھے کہ جس وضاحت اور جس یقین اور اذعان کے ساتھ آپ یہ قصہ سنا رہے ہیں، اس کے کوئی آثار اس سے پہلے کبھی آپ کی کسی گفتگو میں نہیں دیکھے گئے۔ چنانچہ قرآن نے توجہ دلائی ہے کہ سننے والے اس پر غور کریں۔ اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے کتنے حریص کیوں نہ بنیں، یعنی اس کے باوجود ایمان لانے والے نہیں کہ اس وقت تم ایک ایسی سرگزشت انہیں سنا رہے ہو جو بجائے خود اس بات کا ثبوت ہے کہ تم خدا کے پیغمبر ہو، اس لیے کہ تمہارے لیے یہ غیب کی ایک خبر ہے جو آپ نے لوگوں کو سنا دی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔